आदाब अर्ज़ नाज़रीन, एक जैसे ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं एक जैसे ख़बरनामा, मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें हो तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक जैसे ख़बरनामा, मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। बेबाक बेखौफ बेलाग आपकी आवाज़, एक जैसे ख़बरनामा। सोशल मीडिया की इज़हार ख़याल की आज़ादी पर ख़तगन नए मरकज़ी हुकूमत के ज़ाब्ते। कांग्रेस ने सोशल मीडिया के लिए नए ज़ाब्तों की मोदी हुकूमत की तानाशाही करार देते हुए कहा कि अब तक इस प्लेटफार्म का इस्तेमाल इज़हार ख़याल की आज़ादी के तौर पर होता आया है, लेकिन नए ज़ाब्ते नाफिज करने मरकज़ी हुकूमत इस पर ख़तगन लगा रही है। कांग्रेस के तर्जुमान अभिषेक मनु सिंघवी ने बुध के रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि इज़हार ख़याल की आज़ादी पर मोदी हुकूमत जिन नए ज़ाब्तों को नाफिज कर रही है वो बेदर्द, बेरहम, बेईमानी और तानाशाही की मिसाल हैं। इन्होंने कहा कि इज़हार ख़याल की आज़ादी पर शुमाली कोरिया का तानाशाह भी इतनी बेरहमी से ज़ाब्ते नाफिज नहीं करता है। इनका कहना था कि जिस बेरहमी से मोदी हुकूमत ने ये ज़ाब्ते ला रही है वो शुमाली कोरिया के तानाशाह के लिए भी बायस तहरीक हो सकता है। तर्जुमान ने कहा है कि सोशल मीडिया PR ख़तगन के जो ज़ाब्ते हुकूमत आज या कल से नाफिज करने जा रही है वो 25 फरवरी को शाया हुए थे और अब 3 माह पूरे होने के बाद उन्हें नाफिज किया जाना है। इन ज़ाब्तों को डिजिटल मीडिया के लिए 21/2020 का ज़ाब्ता कहा जाता है। इन ज़ाब्तों में जो इंतज़ाम किया गया है वही शुमाली कोरिया के हुक्मरान का सोशल मीडिया और प्रेस के तय होता है। मिस्टर सिंघवी ने कहा कि इस नए ज़ाब्ते के तहत हुकूमत की कोशिश आइनी हुकूक़ और आइनी इदारों का गला घोंटने और उन्हें अपने इशारों पर चलने के लिए मजबूर करना है। कोई हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ ना उठाए या उसकी कोई मुखालिफत ना हो, इस मकसद से ये क़ानून बनाया गया है। इन्होंने कहा कि इस ज़ाब्ते में सबसे ख़राब ये है कि इसके ज़रिए एक्ट पर हमला किया जा रहा है। माहिरीन क़ानून ने उसे संगीन सूरत हाल मानते हैं क्योंकि ऐसा भी नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ हुकूमत ने तानाशाही रवैया अख्तियार करके मनमानी कर रही है। तर्जुमान ने कहा है कि बोलने की आज़ादी इंसानी सकाफ़त की ऑक्सीजन है और यह सूरत हाल जमहूरियत के शोबे में भी ऑक्सीजन की कमी पैदा करती है। हुकूमत ने आज बहुत ही संगीन हालात पैदा कर दिए हैं। ये मसला हमारी तहज़ीब में तबादले ख़याल से मुंसलिक है और इस पर संजीदगी से सोचा जाना चाहिए। अब लोग अपनी गाड़ियों में कोरोना वबा की वैक्सीन ले सकेंगे। नाजरीन, दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली के द्वारका सेक्टर 12 में वाक़े आकाश दवाखाने में ड्राइव थ्रू वैक्सीन की शुरुआत की, जिससे लोग अपनी गाड़ियों में पीछे बैठे वैक्सीन ले सकेंगे। इस मौके पर मिस्टर केजरीवाल ने कहा कि ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर के आगाज़ से लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी। आइंदा चंद अय्याम में दिल्ली में मज़ीद ड्राइव थ्रू टीकाकारी मराकज़ शुरू किए जाएंगे। दिल्ली में टीके की शदीद क़िल्लत है। 18 से 44 साल के नौजवानों के लिए वैक्सीन ख़त्म हो गई है। इस वक्त टीकाकारी सेंटरों में इजाफा किया जाना था, लेकिन वैक्सीन की क़िल्लत की वजह से दिल्ली समेत पूरे मुल्क में मराकज़ बंद किए जा रहे हैं। इसके ख़तरनाक नताइज बरामद होंगे। मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द जंगी सतह पर यह वैक्सीन फराहम कर दी जाएगी ताकि तमाम लोगों को वैक्सीनेशन दी जा सकेंगी। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सफ़र का आगाज़ आकाश हेल्थ केयर के इश्तराक से किया गया है। इससे दिल्ली में लोगों की बहुत मदद मिलेगी। आइंदा चंद अय्याम में दिल्ली के अंदर मज़ीद ड्राइव थ्रू टीकाकारी मराकज़ शुरू होने वाले हैं, जिससे लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी। इन्होंने कहा कि इस वक्त दिल्ली में वैक्सीन की सप्लाई में दिक्कत हो रही है। टीके की बहुत क़िल्लत महसूस की जा रही है। दिल्ली में 18 से 44 साल के नौजवानों के लिए वैक्सीन ख़त्म हो गई है, लेकिन 44 साल से ऊपर के ग्रुप के लिए हुकूमत ने कोविशील्ड वैक्सीन
کو کچھ دنوں کے لیے بند کر دیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ مرکزی حکومت بھی کوشش کر رہی ہے کہ جلد ہی سے دہلی کو زیادہ سے زیادہ ویکسین مل جائے تاکہ ہم ٹیکہ کاری کی کم رفتاری کو بڑھا سکیں، تیز کر سکیں۔ دہلی میں تقریباً تمام ٹیکہ کاری مراکز بند ہو گئے ہیں۔ یہ صورتحال صرف دہلی میں نہیں ہے بلکہ پورے ملک کی ریاستوں میں یہی صورتحال بنی ہوئی ہے۔ اس وقت ہمیں ٹیکہ کاری مراکز کی تعداد میں اضافہ کیا جانا چاہیے، لیکن مراکز پورے ملک میں بند کیے جا رہے ہیں، جو کہ انتہائی سنگین صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ مشرقی مدنی پور اور جنوبی 24 پرگنہ کے کئی اضلاع میں سیلاب کا قہر۔ ناظرین، یاس طوفان کی وجہ سے مغربی بنگال کے مشرقی مدنی پور اور جنوبی 24 پرگنہ ضلع میں واقع ندیوں میں طغیانی کی وجہ سے کئی علاقوں میں سیلاب آ گیا ہے۔ اس کی وجہ سے بڑے پیمانے پر فصل کی تباہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ مشرقی مدنی پور کے دیگھا، مندران، منی اور جنوبی 24 پرگنہ کے ساحلی علاقوں، فریزر گنج اور گوسابا کے ساحل علاقوں میں سمندری طوفان کی وجہ سے بڑے پیمانے پر تباہی آئی ہے۔ افسران نے بتایا کہ دونوں ساحلی اضلاع میں متعدد مقامات پر پشتیں ٹوٹنے کی وجہ سے کئی قصبے سیلاب کی زد میں آ گئے ہیں۔ یاس کی وجہ سے بریا دھاری، ہگلی اور روپ نارائن سمیت متعدد ندیوں میں آبی سطح میں اضافہ ہوا ہے۔ فوج، قومی ڈیزاسٹر ریسپانس فورسز، NDRF و ایسٹ ڈیزاسٹرز ریسپانس فورس NDRF اور ریاستی پولیس اور سولد دفاعی رضاکار 24 گھنٹے کام کر رہے ہیں۔ ریاستی انتظامیہ کی مدد کے لیے فوج نے 17 کالم تعینات کیے ہیں، جن میں سے ایک نے 32 پھنسے ہوئے شہریوں کو بچایا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی اور مشرقی مدنی پور میں مزید بارش کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ جھارگرام، بانگوڑا، جنوبی 24 پرگنہ کے اضلاع میں موسلا دھار بارش ہو سکتی ہے۔ پرولیا، ندیا، مرشید آباد، مشرقی بردوان، ہاوڑہ، ہگلی، کلکتہ ضلع میں بھی تیز بارش ہو سکتی ہے۔ ریاست تلنگانہ میں جونیئر ڈاکٹرز کی ہڑتال ختم نہ کرنے پر سخت انتباہ حکومت کی جانب سے دیا گیا ہے۔ ناظرین، تلنگانہ کے وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے طارق راؤ نے ریاست بھر میں جاری جونیئر ڈاکٹرز کی ہڑتال فوری ختم کرنے پر زور دیا ہے۔ دیگر صورت انہوں نے سخت کارروائی کرنے کا انتباہ بھی دیا ہے۔ انہوں نے نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ ہڑتال کرنے کا یہ مناسب وقت نہیں ہے۔ حکومت جونیئر ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے مطالبات کا حکومت جائزہ لے گی۔ واضح رہے کہ جونیئر ڈاکٹرز ایسوسی ایشن نے اپنے مطالبات کی حمایت میں ہڑتال کا آغاز کر دیا ہے اور اس ماہ کے 28 سے ایمرجنسی خدمات کا بیکاٹ کرنے کا بھی انتباہ دیا ہے۔ خطے میں امریکی اڈوں کا قیام ایک تاریخی غلطی ہوگی، طالبان کا بیان۔ امریکہ نے کہا ہے کہ 11 دسمبر تک افواج افغانستان سے نکل جائے گی۔ خطے میں امریکی اڈوں کے قیام سے متعلق افغان طالبان نے کہا ہے کہ ہمسایہ ممالک ایسے کسی اقدام کی اجازت نہیں دیں گے۔ بدھ کو افغان طالبان کے دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اگر ایک بار پھر اس قسم کا کوئی قدم اٹھایا جاتا ہے تو یہ ایک عظیم اور تاریخی غلطی اور بدنامی ہوگی جو تاریخ میں لکھی جائے گی۔ ناظرین، طالبان کا کہنا ہے کہ ہم نے دوسروں کو بار بار اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ ہماری سرزمین دوسروں کی سلامتی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ وہ بھی اپنی زمین اور فضائی حدود ہمارے ملک کے خلاف استعمال نہ کریں۔ اگر کوئی ایسا قدم اٹھایا جاتا ہے تو اس کی ذمہ داری اور مشکلات ان لوگوں پر عائد ہوتی ہے جو ایسی غلطیاں کرتے ہیں۔ پینٹاگن کے عہدیدار ڈیوڈ ایف ہیلوے نے دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان نے افغانستان میں موجود اپنی افواج کی سپورٹ کے لیے اپنی فضائی اور زمینی حدود استعمال کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ تاہم پیر کو
دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ اس حوالے سے کوئی بھی قیاس آرائی بے بنیاد اور غیر ذمہ دارانہ ہے اور اس سے گریز کرنا چاہیے۔ امریکہ نے 11 ستمبر تک افغانستان سے اپنے فوجی انخلا کا اعلان کر رکھا ہے، جس کے بعد یہ قیاس آرائیاں کی جا رہی تھی کہ پاکستان امریکہ کو اپنے فوجی اڈے استعمال کرنے کی اجازت دے گا۔ برقع مخالف بیان پر بورس جانسن کی معذرت خواہی۔ بورس جانسن نے کہا ہے کہ میں نہیں جانتا تھا کہ میں نے جو کہا ہے اس کی وجہ سے کوئی جرم سرزد ہوا ہو۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے ماضی میں اسلام کے حوالے سے تبصرہ کرنے پر اپنی سیاسی جماعت کنزرویٹو پارٹی کی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ اگر کسی کی دل آزاری ہوتی ہے تو وہ معذرت چاہتے ہیں۔ برطانوی خبر رساں ادارے رویٹر کے مطابق اس رپورٹ کے لیے بورس جانسن کا انٹرویو کیا گیا۔ یہ رپورٹ پروفیسر سوارن سنگھ نے تیار کی ہے، جو برابری اور انسانی حقوق کے کمیشن میں بطور کمشنر کام کر چکے ہیں۔ رپورٹ میں برطانوی وزیر اعظم کے حوالے سے کئی مثالیں پیش کی گئیں۔ بورس جانسن نے 2018 عیسوی میں خواتین کے برقع پہننے کے حوالے ایک کالم لکھا، جس میں انہوں نے لکھا کہ وہ برقع پہن کر لیٹر باکس لگتی ہیں اور ان کو بینک لوٹنے والے ڈاکوؤں سے تشبیہ دی۔ رپورٹ کے مطابق بورس جانسن نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ میں نے جو کہا اس کی وجہ سے کوئی جرم سرزد ہوا ہو۔ لوگ توقع کرتے ہیں کہ میں جس مقام پر ہوں وہاں یہ چیز ٹھیک ہو، لیکن صحافت میں آپ نے زبان کا استعمال آزادی سے کرنا ہوتا ہے۔ اگر کسی کو برا لگا ہے کہ تو میں اس کی معافی مانگتا ہوں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کیا میں وزیر اعظم ہوتے ہوئے اپنے ماضی کے مضامین کی زبان استعمال کرتا؟ وزیر اعظم ہونے کے ناطے میں ایسا کبھی نہیں کرتا۔ یہ رپورٹ تیار کرنے والے پروفیسر سوارن سنگھ نے پایا کہ کنزرویٹو پارٹی تعصب کو چیلنج کرنے کو تیار نہیں۔ اس کے شکایت درج کرنے کی طریقہ کار میں جھول تھا اور رولز کے خلاف ورزی کرنے والوں کو سزا دینے کا نظام واضح نہیں تھا۔ سلطنت آف عمان میں 32,000 شہریوں کو روزگار فراہم کیا جائے گا۔ سلطنت آف عمان کے فرمان روا نے روزگار اسکیمیں جلد نافذ کرنے کا حکم دیا ہے۔ سلطنت آف عمان کے فرمان روا سلطان ہیثم بن طارق نے سال رواں کے دوران 32,000 سے زائد شہریوں کو روزگار فراہم کرنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ متعلقہ اداروں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ روزگار اسکیمیں جلد از جلد نافذ کریں۔ عمانی ایوان سلطانی کی ویب سائٹ کے مطابق سلطان ہیثم بن طارق نے مقامی نوجوانوں کو روزگار دلانے کے حوالے سے قومی پروگرام تیزی سے نافذ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ایوان سلطانی کا کہنا ہے کہ نوجوان کسی بھی قوم کا انمول سرمایہ ہیں، انہیں روزگار فراہم کرنا اہم ترین قومی ترجیحات میں سے ایک ہے۔ سلطان ہیثم نے مقامی نوجوانوں کو سرکاری اور نجی اداروں میں ترجیحی بنیادوں پر روزگار فراہم کرنے کے لیے کہا ہے۔ سلطان ہیثم نے یہ ہدایت بھی دی ہے کہ نجی کاروبار کرنے والوں کی سرپرستی کی جائے۔ اس سال 32,000 سے زیادہ نوجوانوں کو روزگار فراہم کیا جائے۔ ان میں سے 12,000 کی تقرری سرکاری، سول اور عسکری اداروں میں ہوگی۔ حکومت روزگار پروگرام پر عمل درآمد کے تمام طریقوں کا جائزہ لے رہی ہے۔ اس حوالے سے عمانی حکومت نے متعدد روزگار اقدامات کیے ہیں۔ کورونا وبا کے زمانے میں لیبر مارکیٹ سے نوجوان بھی متاثر ہوئے ہیں، جبکہ کووڈ-19 وبا کی وجہ سے پورا معاشرہ متاثر ہو رہا ہے۔ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے خصوصی پروگرام نافذ کیے جائیں گے۔ عربیہ کے مطابق سرکاری شعبے میں 2,000 شہریوں کو ملازمتیں دی جائیں گی۔ مختلف سرکاری محکموں میں جز وقتی روزگار کے مواقع بھی دیے جائیں گے۔ یاد رہے کہ عمان میں گزشتہ دنوں روزگار کو اور بہتر طرز زندگی کے لیے شہریوں نے مظاہرے کیے ہیں۔ امارات میں کورونا کے 2,25,000 ٹیسٹ مکمل کر لیے گئے ہیں۔ 1,757 نئے مثبت مریض درج ہوئے ہیں۔ متاثرہ مریضوں میں سے مزید 1,725 صحت یاب ہوئے ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے بدھ کو پچھلے 24 گھنٹوں میں کورونا کے ریکارڈ 1,757
نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ نئے مریض مختلف قومیت سے ہیں، ان سب کی حالت مستحکم ہے اور انہیں ضروری علاج فراہم کیا جا رہا ہے۔ نئے کیسز کے بعد متاثرین کی تعداد بڑھ کر 5,61,048 ہو گئی ہے۔ امارات کی سرکاری خبر رساں ایجنسی وام نے وزارت صحت کے حوالے سے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹے کے دوران جدید تشخیصی آلات کی مدد سے کورونا کے مزید 2,25,954 ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ وزارت نے بتایا کہ وبا سے متاثرہ مریضوں میں سے مزید 1,725 صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ صحت یاب ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 5,40,886 ہو گئی ہے۔ بیان کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں میں کورونا کے زیر علاج مریضوں میں سے مزید 30 اس وبا سے زخم اجل ہو چکے۔ وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 1,661 ہو گئی ہے۔ وزارت نے عوام کو احتیاطی تدابیر اور سماجی فاصلے کی پابندی جاری رکھنے کی پھر ہدایت جاری کی ہے۔ غزہ کے 20 لاکھ افراد کی فوری ضروریات پوری کرنا پہلی ترجیح۔ امریکی وزیر خارجہ بلنکن سفارتی مشن کے آخری مرحلے میں اردن پہنچے ہیں۔ ناظرین، امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن بدھ کو اپنے سفارتی مشن کے آخری مرحلے میں مصر کے بعد اردن پہنچے ہیں۔ ان کی اس دورے کا مقصد اسرائیلی اور فلسطین کے حماس کے درمیان 11 روزہ جنگ کا خاتمہ کرنے والے معاہدے کو تقویت پہنچانا ہے۔ مصر اور اردن پہنچنے سے ایک دن قبل بلنکن نے اسرائیلی اور فلسطینی رہنماؤں سے تفصیلی بات چیت کی تھی۔ خبر رساں اداروں کے مطابق اینٹونی بلنکن نے مصر کے صدر عبدالفتاح السیسی اور دیگر اعلیٰ حکام سے ملاقات کی۔ امریکی وزیر خارجہ بعد میں اردن روانہ ہوئے ہیں اور عمان میں شاہ عبداللہ دوم سے ملاقات کی ہے۔ اینٹونی بلنکن نے تباہی سے بری طرح متاثر فلسطین کے غزہ کے اثر نو تعمیر کے لیے بین الاقوامی حمایت حاصل کرنے کے عزم کا اظہار بھی کیا ہے، جبکہ اس بات کا وعدہ بھی کیا گیا ہے کہ اس علاقے کو ملنے والی کوئی بھی امداد حماس تک نہیں پہنچے گی۔ اس کے بجائے وہ حماس کی حریف اور بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ فلسطینی اتھارٹی کو تقویت دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ نے اس سفر کے لیے معمولی اہداف طے کیے ہیں۔ یہ سیکریٹری خارجہ کے طور پر ان کا مشرقی وسطیٰ کا پہلا سرکاری دورہ ہے۔ اس دورے کے بنیادی اہداف غزہ کی تعمیر نو اور یروشلم میں پیدا ہونے والی تناؤ کو کم کرنے میں مدد کرنا ہے۔ تاہم انہوں نے یہ واضح کر دیا ہے کہ امریکہ نے فریقین کے مابین امن مذاکرات کے لیے فوری طور پر کوئی منصوبہ نہیں رکھا ہے اور کئی دہائیوں سے جاری تنازع کی بنیاد وجوہات کی نشاندہی کرنے کے لیے بہت کم کام کیا ہے۔ حالانکہ انہوں نے بہتر ماحول بنانے کی امید ظاہر کی ہے جو مذاکرات کا سبب بن سکتی ہے۔ مصری صدر سے ملاقات کے بعد انہوں نے امریکی سفارتی عملے سے ملاقات میں مصر کو ایک حقیقی اور مؤثر شراکت دار کے طور پر بیان کیا جس نے غزہ جنگ کے خاتمے میں مدد فراہم کی اور کسی مثبت چیز کی تعمیر میں مدد کی۔ خیال رہے کہ مصر کے صدر عبدالفتاح السیسی نے فائر بندی کے اعلان سے پہلے اور بعد میں گزشتہ ہفتے امریکی صدر جو بائیڈن سے بات کی تھی۔ عبدالفتاح السیسی نے بلنکن کو بتایا کہ اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے مابین تازہ ترین پیش رفت نے واشنگٹن کی شمولیت کے ساتھ دونوں فریقوں کے مابین براہ راست مذاکرات کی ضرورت کی تصدیق کر دی ہے۔ مصری ایوان صدر نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ واشنگٹن اور قاہرہ سے غزہ کی پٹی میں جنگ بندی کو مستحکم کرنے اور تعمیر نو کے عمل کو شروع کرنے میں اپنے ربط کو مستحکم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ مصر اور اردن دونوں امریکہ کے اہم حلیف ہیں اور ان کے اسرائیل کے ساتھ امن معاہدے بھی اکثر اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان ثالث کا کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ ناظرین، میڈیا کے مطابق اردن کے شاہ سے ملاقات کے بعد نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ جنگ بندی کرانا اہم تھا۔ ہم جنگ بندی کو کسی خاتمے کے طور پر نہیں بلکہ کچھ کام کرنے کے لیے شروعات کے طور پر دیکھتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہماری پہلی ترجیح غزہ کے 20 لاکھ افراد کو فوری ضروریات کو پورا کرنا ہے اور بہتر حالات پیدا کرنا ہے جس میں ہم آگے بڑھنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اس سے قبل بلنکن نے مصر سے اردن روانگی سے قبل کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم دونوں پختہ
یقین رکھتے ہیں کہ فلسطینی اور اسرائیلی سلامتی کے ساتھ رہنے کے مستحق ہیں۔ اندرون ملک میں کالے قوانین کی منسوخی کے لیے کسانوں نے بارڈر پر مظاہرے کرتے ہوئے یوم سیاہ منایا۔ ہریانہ میں سونی پت کے کنڈلی بارڈر پر کسانوں کی تحریک کے 6 مہینے مکمل ہونے پر کسانوں نے بدھ کے روز یوم سیاہ منایا۔ کنڈلی بارڈر پر واقع دھرنے کی جگہ پر وزیر اعظم نریندر مودی کا پتلے نظر آتش کیا گیا۔ سنیکت کسان مورچہ کے ممبران بلبیر سنگھ راجیوال، درشن پال، گرنام سنگھ چرہوتی، جگجیت سنگھ دلے والا، جوگندر سنگھ اگراہن، یودیو سنگھ یوگیندر یادو اور دیگر افراد نے کوہاڑ کے مطابق کنڈلی بارڈر کے اہم منچ پر آج سب سے پہلے بدھ پورنیما منائی گئی اور مہاتما بدھ کے مجسمے پر گلہائے عقیدت پیش کیے۔ اس کے بعد کسانوں نے اپنی گاڑیوں اور ٹریکٹروں پر سیاہ پرچم لگائے اور مرکزی حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے۔ کسانوں نے کنڈلی بارڈر پر واقع پارکر مال کے قریب قومی شاہراہ نمبر 44 پر کسانوں نے وزیر اعظم نریندر مودی کا پتلا نظر آتش کیا۔ کسانوں کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ حکومت تحریک کو بدنام کرنے کے لیے بہت ساری کوششیں کر رہی ہے، لیکن کسان ہمت نہیں ہارنے والے ہیں اور زرعی قوانین رد ہونے کے بعد ہی کسان یہاں سے جائیں گے۔